देखो सोनिया, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। अब चुप करो शाबाश और मुझे बताओ कि क्या बात है। मार्सी ने अपनी पाकीज़ा उंगलियां सोनिया के चेहरे पर फेरी। अब सोनिया काफी संभल चुकी थी। वो सीधी होकर बैठ गई और अपनी उंगली में पहनी अंगूठी सामने करते हुए सिस्टर मैरी से कहा, ये अंगूठी आप देख रही हैं ना, ये मुझे उस नौजवान ने दी है जो फरिश्तों की तरह पाक सीरत है। वो कुस्तुनतुनिया का रहने वाला नहीं है, बाहर से आया है। लेकिन सिस्टर मैं क्या करूं, मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। मेरे इख्तियार में नहीं कि मैं उसे अपना सकूं, क्योंकि वो एक राहिब है और मैं चर्च की खादिमा। सिस्टर, मैं खुद को उसके लायक नहीं समझती। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं अच्छी नहीं हूँ। वो बहुत अच्छा है। लेकिन मार्सी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो किसी मुजस्समे की तरह अपनी जगह साकत और जामत बैठी थी। उसे अपनी आंखों और कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। गुज़िश्ता 7 साल के अरसे में वो बहुत रोई थी। उसने बहुत सजदे किए थे, बहुत नमाजें पढ़ी थीं। वो छुप छुप कर गुज़िश्ता 7 साल से अपने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती रही थी, लेकिन कभी उसे अपनी फरियादों का जवाब सुनाई न दिया। और आज एकदम उसके सामने कासिम को दी हुई अंगूठी आ गई थी। सोनिया बता रही थी कि वो नौजवान भी यही है। मार्सी के लिए ये बड़े अजीब लम्हात थे। कासिम उसके बिल्कुल नजदीक आ पहुंचा था। उसके दिल की धड़कन का अंदाज ही बदल गया। ये धड़कन पहले एक राहिबा की धड़कन थी जो पूरी दुनिया के हर मर्द से कटकर गोशा नशीने में अपने परवरदिगार से अपनी मोहब्बत मांगती थी। लेकिन अब उसका दिल एक और अंदाज से धड़क रहा था। ये एक नौजवान लड़की के दिल की धड़कन थी जो बरसों बाद अपने महबूब का दीदार करने वाली थी। लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो सोचने लगी कि ये अंगूठी किसी और आदमी के हाथ लगकर यहाँ तक पहुंची होगी। उसने बेताबी से सोनिया से सवाल किया, उस नौजवान राहिब का हुलिया कैसा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? सोनिया पहले तो चौंकी, लेकिन फिर कासिम के चेहरे को याद करके इंतहाई नफासत के साथ उसका हुलिया कदकाठ बताने लगी। अब मार्सी को यकीन होने लगा था कि नौजवान राहिब कासिम बिन हशाम ही है। मार्सी की कैफियत अजीब हो गई। वो चाहती थी कि अभी और इसी वक्त उठे और दौड़ती हुई कासिम के पास चली जाए। वो कासिम के बाजुओं में सर छुपा के जोर जोर से रोए और उसे कहे कि चलो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुझे इस तकलीफ दे दुनिया से ले चलो। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो सोनिया को भूल गई और 7 साल पहले की अपनी मोहब्बत में खो गई। वो एक एक बात याद कर रही थी। लाला शाहीन की यादगार, कासिम का घर, कासिम की खुशमिजाज भाभी सकीना, कासिम के भतीजे उमर और अली। फिर उसे अपनी माँ याद आई। सिकंदर बेग और अबू जाफर भी याद आए। और फिर एकदम उसके जहन में झमाका हुआ, कहीं डेमोनान को कासिम ने तो कत्ल नहीं किया। और फिर न जाने क्यों उसके दिल में यही ख्याल घर करने लगा कि डेमोनान को कासिम ने कुस्तुनतुनिया पहुंचकर कत्ल किया होगा। दरअसल जब से उसने ये सुना था कि सुल्तान मुराद खान सानी का बेटा सुल्तान मोहम्मद खान कुस्तुनतुनिया पर एक भरपूर हमला करने वाला है, उसकी दुआओं की रफ्तार कई गुना बढ़ गई थी। वो शब रोज अपने मालिक के हुजूर यही एक दुआ करती थी कि जल्दी से वो दिन आए जब सुल्तान मोहम्मद खान कुस्तुनतुनिया पर हमला कर दे। उसे यकीन था कि सुल्तान के लश्कर में कासिम बिन हशाम जरूर शामिल होगा। गुज़िश्ता 7 सालों में मार्सी को अक्सर इस बात पर हैरत हुआ करती थी कि कासिम ने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की थी। वो समझती थी कि अगर कासिम उसे ढूंढता तो कुछ मुश्किल न था कि वो उसे मिल जाती। लेकिन आज उसे यकीन हो रहा था कि कासिम तो उसे ढूंढता रहा है। वो कासिम से मिलने के लिए बेचैन हो गई, लेकिन उसने सब्र का दामन ना छोड़ा और अपने वकार को बरकरार रखते हुए सोनिया से पूछा, अच्छा तो तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो, लेकिन ये तो बताओ कि क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करता है? हाँ करता है, बहुत करता है, मगर वो मजबूर है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जिस्मानी मोहब्बत नहीं दे सकता क्योंकि मैं एक राहिब हूँ, मैं तुम्हें रूहानी मोहब्बत दे सकता हूँ। उसने मुझे रूहानी मोहब्बत अता की है। ये अंगूठी उसी मोहब्बत की निशानी है। लेकिन सिस्टर मैरी, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि रूहानी मोहब्बत क्या होती है। आपको तो मालूम होगा, मुझे बताइए ना। मार्सी एक दानिशमंद लड़की थी। वो आसानी से बात की तह तक पहुंचने लगी। वो सोच रही थी कि कासिम ने जानबूझकर ये अंगूठी सोनिया को पहनाई होगी ताकि वो मार्सी के पास जाए तो मार्सी अंगूठी पहचान ले। ये गोया एक तरह का पैगाम था। मार्सी कासिम के पैगाम का सोचकर सरशार हो गई, लेकिन उसे दुख हुआ और वो ये कि नादान सोनिया खामखा कासिम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चली थी। अचानक मार्सी के जहन में एक ख्याल आया और उसने सोनिया से कहा, बहुत खूब, तो वो राहिब तुमसे रूहानी मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें एक बात सिखाती हूँ, तुम उससे कहना तो वो तुम पर और ज्यादा मेहरबान हो जाएगा। लेकिन पहले मेरी एक बात गौर से सुन लो। अपने आप को उसकी मोहब्बत में इतना दीवाना मत करो कि उसे जब पा ना सको तो जुदाई का सदमा बर्दाश्त ही ना कर पाओ। सोनिया मुस्कुरा दी और बेसब्री से बोली, आप मुझे वो बात सिखाइए जो सिखाने जा रही थी। आप तो खुद यसु मसीह की राहिबा हैं, आपको भला मोहब्बत के बारे में क्या मालूम। न जाने क्यों मार्सी के होंठों पर एक आरिफाना सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने एक तवील ठंडी सांस ली और धीरे से दोहराया, हाँ तुम ठीक कहती हो, मुझे मोहब्बत के बारे में क्या मालूम। सोनिया ने समझा कि सिस्टर का दिल दुख गया है। वो माफिया मांगने लगी और मिन्नत भरे लहजे में कहने लगी, सिस्टर अगर मुझे माफ कर दिया है तो फिर बताइए ना कि आप मुझे क्या सिखाने वाली थी।
مارسی نے ایک لمحے کے لیے سونیا کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر کہا، تم اس سے کہنا لالا شاہین کے کبوتر اڑ گئے ہیں، جب نیلا پانی سرخ ہو جائے گا تو اپنے گھروں میں واپس آ جائیں گے۔ سونیا نے انتہائی حیرت سے سسٹر میری کے الفاظ سنے۔ اس نے ایک مرتبہ یہ الفاظ زیر لب دہرائے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اپنی بھویں سکیڑ کر استعجاب سے بھرپور لہجے میں کہا، یہ کیا بات ہے سسٹر؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ لالا شاہین کے کبوتروں کا ہماری محبت سے کیا تعلق؟ تم اس جملے کے مطلب کو چھوڑو، اسے ایک طرح کا روحانی منتر سمجھ لو۔ میں نے تمہیں محبت کا ایک یادگار پیغام سکھایا ہے، یہ کسی کی محبت کا ایک یادگار پیغام ہے، اس میں بہت اثر ہے۔ سونیا پھر بھی سمجھ تو کچھ نہ سکی، لیکن اس نے سسٹر میری کا پیغام زبانی یاد کر لیا۔ آیا صوفیہ کے پادریوں کی مجلس سپہر سے شروع ہو کر رات تک جاری رہی۔ مجلس میں قسطنطنیہ کے تمام پادری شریک ہوئے اور سب کے سب اس بات پر غم و غصے کا اظہار کرتے رہے کہ شہنشاہ نے دونوں کلیساؤں کی متحدہ مجلس کا صدر کارڈینل اسٹیڈور کو بنا کر آیا صوفیہ کے بطریق اعظم کی توہین کی ہے، اور قسطنطنیہ کے تمام مذہبی پیشواؤں نے مل کر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجلس کے روز شہنشاہ کے سامنے احتجاج کریں گے اور دونوں کلیساؤں کی متحدہ مجلس کو ٹھیک اس وقت جب وہ عروج پر ہوگی بائیکاٹ کر کے ناکام بنا دیں گے۔ یہ حقیقت تھی کہ شہر کی ساری عوام کے دل و دماغ پر مذہبی پیشواؤں کا قبضہ تھا۔ لوگ بد عقیدگی اور طرح طرح کے توہمات کا شکار ہو کر مذہبی پیشواؤں کے سامنے لاچار اور بے دست و پا ہو چکے تھے۔ مذہبی پیشوا لوگوں کو پیسے اور زر و جواہرات کے عوض جنت کی راہداریوں کے ٹکٹ دیا کرتے تھے۔ یہ بات یقینی تھی کہ اگر تمام پادری مل کر لوگوں کو شہنشاہ اور کارڈینل کے خلاف اکساتے تو لوگ بھڑک اٹھتے۔ چنانچہ بطریق اعظم کی سازش کامیاب ہوئی اور تمام پادریوں نے متفقہ طور پر اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ رات کو اجلاس ختم ہوا تو قاسم بطریق اعظم سے اجازت لے کر خوشی خوشی اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ راہداری سنسان پڑی تھی اور زیادہ تر لوگ سو چکے تھے۔ راہداری میں دونوں طرف جلتی ہوئی مشعلوں نے سنسان راہداری کے ماحول کو دیومالائی بنا دیا تھا۔ قاسم سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر پہنچا تو اسے دوسری منزل نہ جانے کیوں ویران ویران دکھائی دی۔ یہاں بھی مشعلوں سے در و دیوار پر جہنم کی پریاں رقص کر رہی تھیں۔ قاسم راہداری کا پہلا موڑ مڑا تو اسے پلک جھپکتے میں ایک سایہ سا دائیں سے بائیں حرکت کرتا ہوا نظر آیا، یوں جیسے کوئی شخص ایک دم سے کسی کمرے میں داخل ہوا ہو۔ قاسم چوکنا ہو گیا۔ دراصل قاسم اجلاس ختم ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک شہر کے پادریوں کو اس عظیم مقصد کے لیے متحد رہنے کی تبلیغ کرتا رہا تھا۔ اس دوران بطریق اعظم اور باقی سب لوگ اپنی اپنی رہائش گاہوں میں چلے گئے تھے۔ جب شہر کے چھوٹے کلیساؤں سے آئے ہوئے پادری رخصت ہوئے تو رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا اور اس وقت آیا صوفیہ کی یہ راہداری کسی قبرستان کی طرح خاموش پڑی تھی۔ قاسم چیتے کی طرح اپنے جسم کے بال کھڑے کیے راہداری میں چلتا ہوا اپنے کمرے کے باہر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ قاسم احتیاط سے کمرے میں داخل ہوا لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ البتہ اس نے مشعل کی روشنی میں دیکھا کہ اس کا تمام سامان بکھرا پڑا تھا اور کوئی چور اس کے سامان کی بری طرح تلاشی لیتا رہا تھا۔ قاسم کا ذہن اچانک بطریق شاگال کی طرف چلا گیا۔ آج صبح کے بعد اسے شاگال کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ قاسم نے اپنے سامان کو سمیٹا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے عجیب قسم کے حالات کا سامنا تھا۔ جہاں تک فرض کا تعلق تھا تو قاسم کی کارکردگی اطمینان بخش تھی، لیکن جہاں تک محبت کا تعلق تھا ابھی تک قاسم کی کوئی کوشش برابر نہیں ہوئی تھی۔ قاسم اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے دیر تک اپنے بستر پر لیٹا رہا اور پھر نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ قاسم کی آنکھ لگی تو قاسم کے بستر میں موجود لکڑی کی کھڑکی میں حرکت ہوئی۔ یہ ایک بڑی اور بھاری بھرکم کھڑکی تھی۔ قاسم گہری نیند سو رہا تھا جب ہلکی سی آواز کے ساتھ کمرے کی کھڑکی کھلی۔ مشعل کے حرکت کرتے ہوئے شعلے کی وجہ سے کمرے میں پڑی ہر چیز کا سایہ بھی محو حرکت تھا۔ کھڑکی کھلی تو مشعل کی روشنی کا ایک دھارا کھڑکی سے باہر کی طرف لپکا اور سامنے کھڑا سایہ ایک دم روشن ہو گیا۔ اگلے لمحے یہ سایہ آواز پیدا کیے بغیر قاسم کے کمرے میں داخل ہوا اور کھڑکی بند کر دی۔ رات کا دوسرا پہر گزر رہا تھا۔ آیا صوفیہ کی پوری عمارت نیند کی وادیوں میں غرق تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا اور سوئی کے گرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی، لیکن قاسم کے کمرے میں موجود سایہ کوئی آواز پیدا نہیں کر رہا تھا۔ وہ سایہ مشعل کی روشنی میں چلتا ہوا قاسم کے پیروں کی جانب بڑھا۔ یہ قاسم کے بستر کی پائنتی تھی۔ سایہ قاسم کے پیروں کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ مشعل کی روشنی سائے پر پڑ رہی تھی، اس لیے اب وہ سایہ نہیں تھا بلکہ ایک جیتی جاگتی زندگی تھی۔ اور پھر اگلے لمحے کمرے میں داخل ہونے والے نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو مشعل کا شعلہ حیرت سے بھڑک اٹھا۔ یہ تو سونیا تھی۔ آیا صوفیہ کی جذباتی کنیز۔ سونیا قاسم کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے ننگے پیروں کو دیوانوں جیسی نظروں سے دیکھنے لگی۔ قاسم کی وجاہت، مردانگی اور قد کاٹ دیکھ کر سونیا کے چہرے پر تحسین کے جذبات نظر آئے۔ سونیا چاہتی تھی کہ وہ چل کر قاسم کے پہلو میں لیٹ جائے، لیکن کوئی اندیکھی طاقت اسے روک رہی تھی۔ وہ دیر تک قاسم کے قدموں میں بیٹھی رہی اور پھر وہ اٹھی اور جھک کر قاسم کے پیروں کا بوسہ لیا۔ آنے واحد میں قاسم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں کھینچے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔
یہ کیا حرکت ہے؟ سونیا تم اس وقت میرے کمرے میں؟ سونیا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر قاسم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سرگوشیانہ لہجے میں یوں بولی جیسے کوئی منتر پڑھ رہی ہو۔ لالا شاہین کے کبوتر اڑ گئے ہیں، جب نیلا پانی سرخ ہو جائے گا تو وہ اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ قاسم ایک دم اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گیا۔ یہ سیدھا سیدھا مارسی کا پیغام تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں خوشی سے جھومنے لگ گیا۔ اسے یہ بھول گیا کہ رات کا دوسرا پہر ہے اور سونیا اس کے کمرے میں اکیلی ہے۔ وہ اچھلا اور اپنے بستر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے بے تابی کے ساتھ سونیا سے پوچھا، کیا تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایک بار پھر کہو۔ سونیا نے پھر کہا، لالا شاہین کے کبوتر اڑ گئے ہیں، جب نیلا پانی سرخ ہو جائے گا تو وہ اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ قاسم مارسی کا پیغام سمجھ گیا۔ مارسی یہی کہہ رہی تھی کہ آبنائے باسفورس میں عیسائی فوجوں کا خون بہے گا تو اس سفید لباس راہبہ کو بھی چھٹکارا ملے گا۔ مارسی کے پیغام نے قاسم کی زندگی میں نئے رنگ بھر دیے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسے محبت میں کامیابی ہو رہی تھی۔ وہ خوشی کے مارے جذباتی ہو گیا اور آگے بڑھ کر سونیا کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ سونیا گلنار ہو گئی۔ قاسم نے سونیا سے کہا، سونیا آج تم نے میرا دل مسرت سے بھر دیا۔ آج تم مجھ سے جو مانگو گی اگر میرے پاس ہوا تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سونیا دل ہی دل میں سسٹر میری کو دعائیں دینے لگی جس نے اس قاسم کو رام کرنے کا منتر سکھایا تھا۔ سونیا کا دل مسرت سے پھڑکنے لگا۔ وہ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی۔ سونیا نے قاسم کی بات سن کر شرارت سے کہا، سچ؟ کیا سچ مچ میں جو مانگوں گی آپ دیں گے؟ ہاں بے شک، میں نے جو قول دیا ہے وہ پورا کروں گا۔ تو پھر مجھے اپنا ساتھ دے دیجئے۔ قاسم سٹ پٹا گیا۔ سونیا کا جملہ زومانی تھا۔ قاسم کو یقین تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں مانگے گی کیونکہ قاسم ایک راہب تھا اور وہ جانتی تھی، لیکن اس نے تو ساتھ مانگ لیا تھا۔ قاسم نے گھبرا کر سونیا کی جانب دیکھا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں ایک راہب ہوں۔ تو کیا ہوا؟ راہب ہیں، شادی نہیں کر سکتے، اپنا قرب تو مجھے بخش سکتے ہیں۔ میں آپ کے قدموں میں سر رکھ کر ساری دنیا سے بے خبر ہو جانا چاہتی ہوں۔ قاسم کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ اپنے ہی دام میں پھنس چکا تھا۔ اس نے وقتی طور پر سونیا کو ٹالنے کے لیے جن الفاظ کا سہارا لیا وہ سونیا کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم قسطنطنیہ کی جنگ تک انتظار کرو۔ اگر مسلمان جنگ جیت گئے تو میں تمہیں سہارا دوں گا اور اگر ہار گئے تو میں تمہیں یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ اپنی سوچ کے حساب سے قاسم کا جملہ ٹھیک تھا اور قاسم نے دل میں فیصلہ بھی کچھ ایسا ہی کر لیا تھا کہ وہ ہر دونوں صورتوں میں اس دکھی لڑکی کو سہارا ضرور دے گا۔ سونیا ایک دم مستقبل کے خوابوں میں گم ہو گئی۔ قاسم نے اسے کہا، دیوانی لڑکی اب تم جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے اور تمہارا دیر تک میرے کمرے میں رہنا ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ یہاں کون سا راہب ہے جس کے کمرے میں رات کو سیج نہیں سجتی؟ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور تم پوچھ رہی ہو یہاں کون سا راہب ہے جو پاک دامن ہے؟ مجھے دیکھو، میں پاک دامن ہوں، اس لیے اب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ سونیا کا دل چاہنے کو تو نہ چاہ رہا تھا لیکن توان اور کرہن وہ قاسم کی جانب حسرت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ سونیا چلی گئی تو کچھ دیر بعد قاسم نے اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نکل کر باہر سنسان راہداری میں نگاہ ڈالی۔ اس نے ایک جانب دیکھا اور پھر ادھر سے نظر ہٹا کر دوسری جانب لمبی راہداری میں نگاہ دوڑائی۔ یہ دیکھ کر وہ سن سا ہو گیا کہ راہداری کے آخری کونے پر قاسم سے کافی دور بطریق شاگال کھڑا تھا۔ مشعل کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں اس کا سرخ چہرہ بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ قاسم کو اس کی دونوں آنکھیں کسی انگارے کی طرح دور سے دہکتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کا رخ قاسم کی جانب ہی تھا اور وہ تن کر کھڑا کینہ توز نظروں سے قاسم کو گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ قاسم کچھ سوچتا، شاگال ایک طرف مڑا اور دوسرے قدم پر وہ قاسم کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قاسم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ وہ الٹے قدموں اپنے کمرے میں گیا اور اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر دیا۔ قاسم بستر پر آ کے لیٹ تو گیا لیکن شاگال کی آنکھیں تو جیسے اس کے دماغ میں گڑ گئی تھیں۔ دو سرخ انگارے قاسم کو ہر طرف دکھائی دینے لگے۔ بالآخر قاسم نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی لیکن اب نیند اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اگلا روز آخری روز تھا کیونکہ اس سے اگلے روز کلیسا میں بہت بڑی مجلس منعقد ہونے والی تھی۔ آج ہی کلیسا کے ہال میں کانفرنس کے لیے نئے طریقے سے کرسیاں بچھائی جا رہی تھیں۔ عبادت کے چبوترے کو چھوڑ کر باقی سارے ہال میں دائرے کی صورت میں 200 سے زائد کرسیاں بچھا دی گئیں۔ چبوترے پر مجلس کے صدر اور شہنشاہ کے لیے شاہی مسند رکھ دی گئی۔ ہال کے وسط میں ایک کسی قدر وسیع میدان سا بن گیا۔ چاروں طرف کی غلام گردشوں اور محرابوں میں فوجی افسروں اور معززین شہر کے لیے نشستیں رکھ دی گئیں۔ آج آیا صوفیہ کی صفائی کی جا رہی تھی کیونکہ کل یہاں کلیسائے روما اور یونانی کلیسا کا اتحاد ہونے والا تھا۔ قاسم اس اتحاد کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ آج صبح سورج طلوع ہوتے ہی قاسم بطریق اعظم کے کہنے پر ایک مرتبہ پھر سپہ سالار گرینڈ ڈیوک نوٹراس سے ملنے گیا تھا۔ قاسم نے سپہ سالار کو میٹنگ میں شدت پسند رویہ اختیار کرنے پر آمادہ کر لیا۔ وہاں سے واپسی پر قاسم انتہائی غیر محسوس طریقے سے اپنے بعض خفیہ ساتھیوں سے ملنے کے لیے بھی گیا جس کی کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ لیکن جس وقت قاسم اپنے ساتھیوں سے مل کر واپس آ رہا تھا اسے بازار کی بھیڑ میں ڈیوڈ دکھائی دیا۔ قاسم کا ماتھا ٹھنکا، کہیں ڈیوڈ اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ اسی سوچ نے قاسم کو بے چین کر دیا۔
لیکن وہ اپنے دھیان میں چلتا رہا اور دوپہر سے پہلے آیا صوفیہ پہنچ گیا۔ آیا صوفیہ میں کانفرنس کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور اس وقت ہال کے ہر ستون کے ساتھ کئی مشعلیں لگائی جا رہی تھیں۔ قاسم تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ ڈیوڈ ابھی تک اس کے ذہن سے نہیں اترا تھا۔ قاسم کے آنے سے کچھ دیر بعد دیوانی لڑکی پھر ٹپک پڑی۔ قاسم نے آتے ہی اس سے پوچھا، ڈیوڈ کہاں ہے؟ معلوم نہیں، صبح ایک بار میں نے اسے بطریق شاگال کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ دونوں آیا صوفیہ سے باہر جا رہے تھے۔ قاسم کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کسی خطرے سے ڈرتا نہیں تھا، اسے تو صرف یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ کہیں کام مکمل ہونے سے پہلے ہی بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ قاسم نے سونیا کو جانے کی اجازت دی اور خود بطریق اعظم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے بوڑھے بطریق اعظم کو نوٹاراز سے تعاون کا یقین دلایا تھا، لیکن اس نے بطریق کو بے حد فکر مند اور پریشان دیکھ کر احتیاط کے ساتھ سوال کیا، مقدس باپ، آپ متفکر ہیں، میں آپ کی فکر دور کرنے کے لیے ہر خدمت بجا لانے کو حاضر ہوں۔ بوڑھے بطریق اعظم نے قاسم کی جانب غور سے دیکھا اور پھر کسی قدر پریشان لہجے میں کہا، ہاں سچ مچ میں پریشان ہوں۔ کل دونوں کلیساؤں کی مجلس منعقد ہونے والی ہے اور شہنشاہ نے تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ ہر صورت میں رومی کلیسا کے ساتھ اتحاد کر کے رہے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ رومی کلیسا کے اقتدار کے بعد میں ملک کے کس کونے میں منہ چھپاؤں گا۔ قاسم نے ذرا سی دیر کے بعد عرض کی، مقدس باپ، آپ بالکل فکر مند نہ ہوں۔ قسطنطنیہ کی تمام افواج کے سپہ سالار نوٹاراس نے یقین دلایا ہے کہ وہ کسی قیمت پر شہنشاہ کو یہ اتحاد نہیں کرنے دیں گے۔ قاسم کے تسلی دلانے سے بطریق کو کچھ حوصلہ ہوا اور اس نے قاسم کو اپنے پاس بٹھا کر دیر تک بہت سی باتیں کی۔ آج بطریق اعظم بہت مضطرب تھا۔ اس نے قاسم کو قسطنطنیہ اور آیا صوفیہ سے متعلق بہت سی راز کی باتیں بتائیں جنہیں سلطان کے پاس بھیجنا قاسم کے لیے ضروری تھا۔ سپہر کے قریب سسٹر میری نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے سونیا کو بلوا بھیجا۔ سونیا سسٹر میری کے کمرے میں آئی تو سسٹر میری نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سونیا، تم بڑی مطلب پرست ہو۔ کل میں نے تمہیں جو نسخہ بتایا تھا اس کا نتیجہ بتانے کے لیے تم نہیں آئی۔ سونیا کو کسی قدر سسٹر میری جیسی عابدہ اور زاہدہ عورت کے رویے پر حیرت ہوئی۔ وہ سسٹر میری کے چہرے پر ایک نیا رنگ دیکھ رہی تھی۔ یہ فرشتوں جیسی پاکیزگی سے مختلف کوئی اور رنگ تھا، لیکن سسٹر میری کی بات پر سونیا شرمندہ سی ہو گئی اور ہنستے ہوئے کہا، سسٹر، آپ کا نسخہ بڑا کامیاب رہا۔ نوجوان راہب اب مکمل طور پر میری مٹھی میں ہے۔ میں جب چاہوں آیا صوفیہ سے لے کر اسے پھر ہو جاؤں گی۔ سونیا نے اپنی مٹھی ہوا میں کھولتے ہوئے کہا۔ مارسی کسی قدر خفیف سی ہو گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سونیا پھر بول اٹھی، لیکن سسٹر، آج تو مجھے آپ کو دیکھ کر بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ میں خشک مناجات اور عبادت کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ سسٹر، آج آپ ایک راہبہ کی بجائے ایک عورت لگ رہی ہیں۔ سونیا شرارت بھرے لہجے میں بہت بڑی بات کہہ گئی تھی۔ اب مارسی کو اپنی جذباتی حالت کا خیال آیا اور اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو تمہیں خوش دیکھنے کے لیے یہ سب باتیں کر رہی تھی۔ ابھی شاید مارسی اور سونیا کے درمیان اور بھی باتیں ہوتی کہ اتنے میں ڈیوڈ سونیا کو ڈھونڈتا ہوا مارسی کے دروازے پر آ پہنچا اور مارسی اپنی ملاقات ادھوری چھوڑ کر ڈیوڈ کے ہمراہ چلی گئی۔ قاسم رات دیر تک بطریق اعظم کے پاس مختلف معاملات پر بات چیت میں مصروف رہا اور بالآخر تمام معاملات طے کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو آیا صوفیہ کے سامنے قسطنطنیہ کے امراء، وزراء، عمائدین سلطنت، شاہی خاندان کے افراد، فوجی افسروں اور کلیسائے روما کے مذہبی پیشواؤں کی بگیاں رکنا شروع ہو گئیں۔ کانفرنس دوپہر کے بعد شروع ہونے والی تھی۔ جو شرکاء آتے گئے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھتے گئے۔ دوپہر سے پہلے آیا صوفیہ کا ہال کانفرنس کے شرکاء سے بھر چکا تھا اور پھر چوبدار نے ہال کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ کچھ دیر میں ہی شہنشاہ معظم کی سواری پہنچنے والی ہے۔ آیا صوفیہ کا بطریق اعظم اور سلطنت کے دوسرے بہت سے عہدیدار قسطنطین کے استقبال کے لیے اپنی نشستوں سے اٹھ کر ہال سے باہر نکل آئے۔ قاسم بھی بطریق اعظم کے ہمراہ تھا۔ شہنشاہ کے محافظ دستے کے ایک نمائندے نے آیا صوفیہ کے سامنے استقبال کے لیے موجود اراکین سلطنت کو شاہی سواری کے لیے دو رویہ کھڑے ہونے کی ہدایت کی۔ سب سے پہلے قاسم کو 100 سواروں کا ایک دستہ نظر آیا جو انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ سواروں کے گھوڑے اپنی گردنیں اکڑائے اور ہنہناتے ہوئے گویا شاہی سواری کی آمد کا اعلان کر رہے تھے۔ ان سواروں کے عقب میں ایک اکیلا گھڑ سوار جس کے گھوڑے کی پشت پر بازنطینی سلطنت کا علم تھا، زرنگار لباس میں ملبوس اپنی برہنہ شمشیر ہوا میں لہراتا اٹھلاتا آ رہا تھا۔ اس سوار کے عقب میں قسطنطین کی شاہی بگی تھی۔ لکڑی کی اس بگی پر سونے کی پتریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ یکے کے بانس یوں دکھائی دیتے تھے گویا سونے سے بنے ہوئے ہوں۔ سونے کی ان پتریوں پر دونوں طرف بیش قیمت یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔